तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे, नबूवत भी, दावत भी और इल्म भी, दावत भी और इल्म भी। मालिक बिन दिनार ने ख्वाब देखा तो उन बड़े मियाँ ने यूं कहा कि बेटा मैं तो ऐसा हूं, मैं मुझे कोई रास्ता ही दिखा दो। ये जो घर घर की मुलाकातें, एक दूसरे की खुशामद, प्यार मोहब्बत से, हिकमत के साथ, छोटा बनकर, इसलिए हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि बात फरमाते थे, काम बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं। काम किसका है? अल्लाह का। कि अल्लाह कितने बड़े, वो जितने बड़े उनका काम भी उतना ही बड़ा, उनका कलाम भी उतना ही बड़ा, उनका रास्ता भी उतना ही बड़ा, और उस पर मिलने वाला इनाम भी उतना ही बड़ा। उनकी नाफरमानी भी उतनी ही बड़ी और नाफरमानी पर सजा भी उतनी ही बड़ी। इसीलिए वादे और वईद है, वादे और वईद है। बड़े मियाँ ने मालिक बिन दिनार को कहा कि ये पहाड़ है, तू ऊपर चला जा। जवान थे, खूबसूरत। ये अजदहा तेरा पीछा वहां नहीं कर सकेगा, ये नहीं चल सकेगा, बहुत मोटा तगड़ा, मरता क्या न करता। मालिक बिन दिनार चढ़ गए, अजदहा पीछे रह गया। अल्लाह तो अल्लाह है, हम तो माइल बकरम हैं, राह दिखाए किसे। ये पूरी मेहनत, ये पूरा काम, ये जोड़, ये जमातें, ये गश्तें, ये घर घर की मुलाकातें, ये मस्जिद वार जमात, ये उसके 5 अमल, रहबरी है, रहबरी है। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीमात के साथ अल्लाह की गैबी मदद है। वो नाफरमान कौमों की हलाकत के वाक़यात, वह कबीरू या उल अब्सार, आंखों वालों आंखें खोलो। ये कहानियां नहीं है, खुदाई दस्तूर है। अचानक क्या देखते हैं, मालिक बिन दिनार, एक फुलवारी है, पानी बह रहा है, आबशार है, फूलों की खुशबुएं हैं। और जो ध्यान से और गौर से देखा तो फूल जैसे मासूम बच्चे उसमें आपस में खेल रहे हैं। जान में जान आई कि अजदहे से तो पीछा छूटा, और अब ये मंजर। बहुत ध्यान से देखा तो वो बच्ची जो बचपन में मर गई थी वो नजर आई। बेटी ने बाप को पहचाना, बाप ने बेटी को पहचाना। अब्बू, अब इसीलिए कहते हैं 4 महीने को पैदल चलो, जब आओगे तो घर के सारे बच्चे चिमट जाएंगे, अब्बा जी अब्बा जी। और नहीं तो बीवियां भी यूं कहते हैं, अल्लाह तुझे तबलीग वाला ले जाए, जाता ही नहीं। फिर बीवियां भी परेशान हो जाती है, बच्चे भी कहते हैं अब्बा कहीं जाते ही नहीं है, हर वक्त। अब्बू अब्बू सीने से लग गई। बेटा ये तो बताओ, ये क्या है, ये क्या है? अब्बा जी आपको याद है हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से अल्लाह ने कहा था, इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इब्राहीम मुसलमान हो जाओ। क्या मतलब? जान और माल और सलाहियत हमारी दी हुई है, हमारे हवाले कर दो, अपनी मनमानियों में, अपनी जी की चाहतों में नहीं। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मुसलमान उसी को कहते हैं जो खुदादाद जान और माल और सलाहियतों को खुदाई मंशा के मुताबिक। इसीलिए वो सहाबी जब आए मस्जिद में और 3 मरतबा सलाम किया, नहीं जवाब मिला तो फिक्र पैदा हो गया। यहाँ 5 का नोट गिर दिया है तो सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़ते हैं। उन्होंने उसको सरमाया समझा था। भाई क्या बात हुई, हमारे पास तो देखे एक ही चीज है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की इबादत व इताअत, यही हमारा सरमाया है। आज तो बहुत नाराजगी मालूम हो रही है। मेरी कोई शिकायत पहुंची है? भाई हमें कुछ मालूम नहीं, इतना मालूम है कि तुम्हारे घर के पास से गुजरे थे और पूछा था, फिर कुछ फरमान। ओहो, इसको कहते हैं सलाहियतों का सही
مصرف، صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانا، عقل و خرد جو اللہ نے دی ہے اس کو صحیح. اچھا میرا مکان منشأ نبوت کے خلاف ہے، پھر وہ کیا مکان ہے؟ جا کے اس کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر کوئی اپنا کارنامہ نہیں بتایا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہمیں تو بہت زیادہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے. اللہ ہماری تربیت فرماوے. ہم نے کہیں تشکیل کی، کوئی جماعت بنی، ہماری کوشش محنت ہم نے لگایا ان کو تبلیغ میں، ارے یہ تو سنتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کے پاس. بھائی دل تو اللہ کے قبضے میں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بہت اہتمام سے فرماتے تھے. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کارساز حقیقی تو اللہ ہے، راستہ وہ دکھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلمت لرب العالمین. یہ کہ خالی اسلم تو کہنے سے ہم چھوڑ نہیں دیں گے. اس راستے کے بڑے بڑے مجاہدے ہیں. اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا، ذاق طعم الایمان، پورا دین مبارک، کیا وعدے، کیا نعمتیں، کیا رحمتیں، کیا تائیدیں، کیا نصرتیں، کیا دنیا اور کیا آخرت، کیسی دعاؤں میں قبولیت، کتنی اللہ کی رضا اور کیسا ایمان. اس سارے میں ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے، جو اللہ سے رب ہونے پر، اسلام سے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نبی برحق و پیغمبر ہونے پر یقین کر لیا، جس نے مان لیا. انہی نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، الا خبردار ہو جاؤ. اسلام کو، پورے اسلام کو تشبیہ دی ہے چکی سے. اب تو بہت فارورڈ ہو گئے نا مشینوں میں. وہ دو پارٹوں کی چکی، اوپر کا پارٹ نیچے کا پارٹ، دو پتھر ہوتے تھے، ابھی بھی دیہاتوں میں ہیں. الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت. لوگوں، اسلام کی چکی چل رہی ہے. سارے دورو، اور تاجروں، کاشتکاروں، مزدوروں، کارخانے داروں، اور مالداروں، غریبوں، جوانوں، بوڑھوں، اور مردوں، عورتوں، اور عربوں اور اجمیوں، اور شرقیوں، غربیوں، شمالیوں، جنوبی، سارے اس چکی کے ساتھ اس کے تابع ہو کر چلو. تاجر کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کاشتکار کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کہ اس میں اس کے تابع ہو کر چکی کو الٹا مت گھماؤ. حرام کو حلال کرانے کی فکر مت کرو، ناجائز کو جائز کرانے کے لیے. پر مولانا عمر صاحب سنایا کرتے تھے، ایک آدمی کے گھوڑے سینما میں جایا کرتے تھے. اس کی کیا آمدنی، گھوڑے سینما میں. اللہ نے ہدایت دی، کچھ وقت لگایا، لیکن جو وہ لگ جاتی ہے نا اندر میں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ. وقت تو لگایا، نمازی بنا، لیکن گھوڑے ابھی جا رہے ہیں برابر. کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ سینما میں گھوڑے بھیجوں اور اس کی آمدنی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی حرام ہے. لے بھائی اپنے تو گئے مفتی صاحب نے. دوسرے مولانا سناتے تھے 14 مفتیوں سے پوچھا، ہر ایک نے حرام حرام. 15ویں مفتی صاحب نے کہا کہ کمائی تو حرام ہی ہے، لیکن اس کی کمائی تم مت کھانا، گھوڑے کو کھلا دینا.
دیکھو یہ بھی مفتی صاحب ہیں، وہ منہ لگی چھوٹتی نہیں ہے، حرام کے لقمے، حرام کاریاں، نافرمانیاں، جسم سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں سے متعلق، کسی طرح یہ تو اب اس سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا دنیا میں جو گھوڑوں کے لیے کمائے، لیکن اس کاروبار کو باقی رکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کماؤ، گھوڑے کو کھلا دینا، اپنے بچوں کو کھانے کو نہیں، گھوڑوں کو کھلا دینا۔ جب عقلیں ماری جاتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، نفع کس میں، نقصان کس میں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط، کہ جانور میں عقل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا نا 3 مزاج ہیں، ایک ہے ایمانی مزاج، ایک ہے شیطانی مزاج، اور ایک ہے حیوانی مزاج۔ ایمانی مزاج جو اللہ رسول کو پسند وہی مجھے پسند، دنیا 10 دفعے ہاتھ سے جائے آئے گھٹے بڑھے مجھے اس کی پرواہ، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے آقا کا طریقہ چھٹے نہ پائے، یہ مزاج بن جائے۔ اب پہلے تو یہ تو سمجھے مزاج کہتے کسے ہیں؟ مزاج، میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو وہاں کے محتمیم صاحب نے مجھ سے کہا مول صاحب ابھی لوگ وقت تو لگا رہے ہیں لیکن دینی مزاج نہیں بن رہا ہے۔ ہاں بھائی یہ تو ہم نے بھی سنا کہ مزاج، میں سوچ لے گا مزاج کس کو کہتے ہیں، کہ ہو ایک آدمی کو بچپن سے کھٹی چیز نہیں چلتی، وہ دہی کی ہو، املی کی ہو، لیمو کی ہو، کسی پھل کی ہو، کسی ذائقے، کھٹی چیز کھاتے ہی حلق میں خراش، نزلہ۔ اب کوئی آدمی فضائل بیان کرے، دیکھیے یہ اچار تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، جانتے ہیں میری نانی اماں نے بنایا ہے، اور میری نانی اماں کی 40 سال سے تہجد کبھی نہیں گئی ہے، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں، اور صدقے خیرات بہت دیندار پابند ہے۔ بھائی تیری نانی میرے سر ماتھے پر اور وہ رابعہ بصریہ، لیکن لیمو کا اچار یا آم کا کھٹا اچار کھاؤں گا میرے خراش ہو جائے گی، میرا مزاج ہی نہیں ہے کھٹائی کا۔ دنیا جتنی رنگ و روپ کے ساتھ آئے، جتنی زیب و زینت کے ساتھ آئے، جتنے نقشے بدل کے آئے، خبردار میرے اللہ کا حکم، میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، میرے آقا کو تکلیف ہوگی، میرے آقا کی سنت۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی مزاج۔ یہ چلے 4 مہینے گشتیں مقامی باہر اندر، مردوں میں عورتوں میں، صرف آنا جانا نہیں، ہمارا مزاج ایمانی بن جائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ یہی سود کی بات میں کہہ رہا تھا، عرفات کے میدان میں سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس کو میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے اور لوگوں کو سود پر بہت قرضہ دے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس سارے سود کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حاضر ہوئے، معلوم ہوا کہ سود حرام ہو چکا اور حضور نے گھر سے شروع کیا ہے۔ قربان جائیں، جس کو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، زندگیاں دولتوں سے نہیں بنتی، زندگیاں پیسوں سے نہیں بنتی، یہ سونے چاندی کے ٹھکروں سے نہیں بنتی، یہ حکومتوں کے عہدوں سے نہیں بنتی، زندگی اللہ کے حکموں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری سے بنتی، اللہ کے خوف سے، تقوی توکل سے، تواضع تحمل سے، صبر و شکر سے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا، اچھا میرے آقا نے تو سود معاف کیا، میں راس المال جس پر مجھے میرا یہ سود میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ زندگی کا بننا بگڑنا دولتوں میں، نہ کوڑیوں میں، نہ ٹھکروں میں، سونے میں، نہ چاندی میں، پیٹرول میں، نہ پلاٹینم میں، ایک اکیلی اللہ کی ذات، وہ جس کی بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ جس کی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ لیکن ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں نا باتیں کرنے والے، جیسے حضور سے اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پیارے نبی، یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اور انتہائی زہریلے جملے اور مضحکہ خیز باتیں جو آپ کی ہم سب جانتے ہیں، اور اس سے آپ کا دل آسودہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ تو دو کام کریں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک یہی کام کرنا ہے۔ وہ جنہوں نے بکواس کی تھی کہاں گئے؟ کہاں ہے عتبہ؟ کہاں ہے شیبہ؟ کہاں ہے ابو جہل، ابو لہب؟ اللہ اللہ ہے، اس کی قدرت۔ لوگوں نے بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، سود کا اتنی بڑی مالیت، اتنی بڑی رقم، اور بھتیجے بھی پھر اور چچا بھی اور ایک قدم آگے کہ وہ بھی معاف۔ اب کھائیں گے کیا؟ اللہ کے حکموں میں علم نبوت پر اور علم نبوت پر عمل کرنے میں جو فائدے بتا دیے اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ دو بیٹے تھے، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ روز فضائل کی کتابوں میں ان کے نام سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حبر المفسرین، سب سے زیادہ قرآن کا فہم، آیات کا شان نزول، اس کی گہرائی، اس کے نکات۔ اسی لیے جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو سب خوشیاں منا رہے تھے۔ لو جی، رات کی اندھیری میں مکے سے نکلے تھے، بچے رو رہے تھے، اور کیا کیا دشمنوں کی پلاننگ اور کیا کیا ان کے منصوبے تھے۔ آج اللہ کھلے در مسجد میں داخل کریں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اور جس ایمان کے ایمان بھی لوگوں کو ملے گا۔ سب مسکرا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھلے آدمی، مکہ فتح ہوگا، لوگوں کو ایمان ملے گا، یہ ہم نے جتنے پاپڑ بیلے ہیں اور جتنی ہجرت اور نصرت کی جو تکلیفیں، اب اللہ وہ دن دکھا رہے اور تم رو رہے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں علم سیکھو، علم حاصل کرو، علماء سے پوچھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد بھی ہے، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، حضور نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد، یہ مسجد بھی ہے، چلتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، جوڑیاں بنا کے مدرسہ بھی ہے، اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ خانقاہ بھی ہے، تینوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے کہ دوستو صرف تقریریں اور صرف مجمع جمع کر لینا اور سن لینا نہیں، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، زندگیوں میں جگہ دینی ہے، اپنے آپ کو عملی آدمی بنانا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شروع کی آیتیں تمہیں ہنسا رہی ہے، فاستغفر انہ کان توابا، یہ آخری آیت مجھے رلا رہی ہے کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو استغفار ہوتا ہے۔
جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا تھا مجھے کوئی، تو آپ نے سب سے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی سکھائی. لیکن اب تو لوگ کہتا نہیں، وہ مول صاحب نے کہہ دیا تھا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لیا سلام پھر سکتے ہو. خالی روٹی چبا کے پیٹ بھر جائے گا. دنیا کے سامانوں میں تو چکنے چپڑے لذیذ مزیدار، اور نماز بیچاری کہ نہیں، مفتی صاحب نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو آپ سلام پھیر سکتے ہو. کہ وہ اللہم انی ظلمت نفسی کس کو سکھائی تھی؟ جس کی نماز نیت سے لے کے سلام پھیرنے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. اتنی شاندار نماز کے بعد انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہم نے جیسی پڑھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سیکھنا سیکھنا سیکھنا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ تھا، صبح سے شام تک ان کے دروازے پر سیکھنے والے پوچھنے والوں کا مجمع. بھائی جسے میراث کے مسئلے، جسے زکوٰۃ کے مسئلے، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اسی راستے میں جن کا وقت صحیح لگتا ہے اور جس کو سمجھتے ہیں اور جن کو یہ کہ بھائی جتنا چاہے جو کر لو، کس اللہ کو منہ دکھانا ہے، آخرت حق ہے، جواب دہی وہاں ہے. جب اندر میں یہ بات اتر جاتی ہے تو سالوں کی زکوٰۃ، سالوں کی نماز، اور ایسے واقعات ہیں. صبح سے شام تک کوئی میراث کے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے، کوئی نماز کے، کوئی روزے کے، ہر ایک کو تشفی بخش جواب. اور جب ان کے یہاں سے نکلتے ہیں تو دوسرے بھائی حضرت فضل ابن عباس، ان کے دوسرے بھائی، ان کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے جنہوں نے میرے بھائی سے علم لیا ہے، یہ طلبہ روٹی میرے گھر سے کھا کے جائیں گے. دنیا جن کے لیے باتیں بنا رہی تھی کہ بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، اتنا دیا کہ نسلوں نے کھایا اور دنیا اور آخرت کی عزتیں ملی. جس سود کو اللہ کہتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھائیں گے. عاقبتہ الی کل، سود ہمیشہ کے لیے مفلسی لائے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ آپ زبان آپ کی ہے، کلام اللہ کا ہے. سود کو خدا مٹائیں گے، اس کا انجام مفلسی اور قلاشی ہوگا. صدقات کو اللہ بڑھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں نظر خبر، نظر خبر. نظریں کیا دکھاتی ہے؟ چیزوں میں ملاوٹ کر کے دو گے تو 2 پیسے زیادہ بچیں گے. جھوٹ بول کے سودا دکھایا کچھ، دیا کچھ، مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور خبر کیا ہے؟ المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یخدع. مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو ستاتا نہیں. خبر یہ ہے، نظر وہ ہے. جب ایمان اپنے کمال کے ساتھ، ایمان اپنی قوت کے ساتھ، کہ جیسے یہ چارجنگ ہوتی ہے نا، اس میں پاور بڑھتا ہے، اور یہ گاڑیوں میں پیٹرول کہ اس سے پاور آتا ہے. ایمان کی جب محنت، ایمان ہی کو بولو، ایمان ہی کو سنو، ایمان ہی کو سوچو، اور بھکاریوں کی طرح اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، مجھے وہ ایمان دے جو کبھی نہ گھٹے، مجھے وہ ایمان دے جو میرے رگو ریشے میں اتر جائے، مجھے وہ ایمان دے دے جو میری آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، گھر کی شادی رچانے میں. ایمان ایمان ایمان. کیونکہ اس کا مزہ، اس میں مزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذاق طعم الایمان،
ایمان کا مزہ چکھ لیا. اچھا کہ ہم تو یہی جانتے ہیں بریانی کا اور قورمے کا اور کیا کلفیوں کا، اسی کا مزہ جانتے ہیں. خدا ہمیں ایمانی اعمال کا مزہ چکھا دے. اور یوں کہتے ہیں علماء نے لکھا، واقعات ہیں، جب کوئی ایمانی زندگی کا مزہ چکھ لیتا ہے دنیا بھر کے تمام مزے کافور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کہا؟ اسلام کی چکی کے ساتھ چلو. نیچے کا پارٹ اوپر کا پارٹ، اوپر کا گھومتا ہے چلتا ہے، نیچے کا اپنی جگہ ٹھوس جمع ہوا رہتا ہے. اس میں وہ مٹھا بھر کے عورتیں ڈالتی ہے، چنے، گیہوں، چاول، اڑد کی دال، جو بھی بنانا ہو مٹھا، اور اس میں وہ چھانٹتی نہیں ہے یہ دانا ادھورا ہے اور یہ پورا ہے اور اس کی نوک نہیں ہے، کہ سارا مٹھا بھر کے ڈالتی ہے اور پھر چلاتی ہے. جو دانے ان دو پاٹوں کے بیچ میں آتے ہیں وہ آٹا بنتے ہیں، اور جو دانے کھونٹی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے تو ہیں ہم بھی چکی میں تھے، ہم بھی اس میں برتن میں تھے، ہم بھی اجتماع میں گئے تھے، ہم تو ہمارا کوئی مشورہ نہیں چھوٹتا اور ہماری کوئی مسجد وار جماعت کا 2.5 گھنٹہ نہیں چھوٹتا. لیکن وہ دانے کھونٹی کے پاس کھڑے ہیں، دو کے بیچ میں نہیں آتے. ہفتے واری، ماہانہ، روزانہ، انفرادی، اجتماعی. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. ایک ایک چیز واضح کر دی ہے. سب کا تعلق عمل سے ہے. وہ کھونٹی کے پاس کھڑے ہیں، وہ گیہوں کے دانے، وہ چاول کے دانے، وہ چنے. آٹا نہیں بنتے، آٹا نہیں بنتے تو نہ پوریاں بنتی ہے، نہ چپاتیاں بنتی ہے، نہ بیکریاں بنتی ہے، نہ کیک بنتے ہیں. تو دانے ہیں، اس کو پھانکو گے کہ خالی حاضری دے دی میں مسجد اور جماعت میں اس سے کچھ نہیں ہوتا. دو پاٹوں میں پیسنا پڑتا ہے، اور اتنا پیسے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. اتنا پیسنا، اپنے کو اتنا مٹانا کہ ان کے ہاتھوں کہ جیسے دو پاٹوں کے بیچ کے پیسے ہوئے دانے آٹے کی شکل میں بن کے کہاں کا کیک، کہاں کی روٹی، کہاں کا کیا، کہاں جا رہی ہے. مکے مدینے میں باقاعدہ مخبز فلان، مخبز فلان، مخبز فلانی بیکری، فلانا مخبز، ان کی روٹیاں کہاں جاتی. افریقہ سے جو آتے ہیں وہ بھی وہاں کھاتے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، کہاں سے. اور یہ کیا ہے کہ یہ وہ جو دو پاٹوں کے بیچ میں پیسے تھے اس آٹے کا نتیجہ ہے. مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ، عوام خواص، سب کھا رہے ہیں مکے میں روٹی کو. جب اللہ کے کچھ بندے تمام جاہلیت کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر میرا خاندان، میری زبان، میرا علاقہ، میری حیثیت، میرا، کہ یہ جاہلیت کی عصبیتیں ہیں جس کو حضور نے عرفات کے میدان میں اپنے پیروں تلے دفن کیا تھا. ان سب سے بالا تر ہو کر بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، اس ملک میں رہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں، میرے ساتھ یہ جو ہے حکم اللہ کا، تابعداری نبی کی، کام حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. اللہ کا پہلا کام واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو خود دعوت دے رہے ہیں. اللہ داعی اول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو اپنی نیابت میں داعی بننے کو فرمایا اور میراث دی. سبق ہی بھول گئے ہم کون ہیں, کیا ذمہ داری ہے, کیوں آئے ہیں. جیو جیسے دنیا جیتی ہے, مرو وہاں جا دنیا مرتی ہے. کھاؤ جیسے دنیا حلال حرام جائز ناجائز, بہن بھائیوں کا بھی میراث کھا جاؤ. اسی لیے دوستو بار 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 کہتے ہیں دین سیکھو, دین سیکھو, دین سیکھو. اور دین میں کہ سب سے پہلے ایمان. یہ جو عورتیں آٹا پیستی ہے نا وہ چکی میں, بیچ میں ایک کھوٹی ہوتی ہے, بہت میدے جیسا, یعنی بالکل باریک پسنا ہے, اسی کھوٹی کو ہلاتی ہے. موٹا پسنا ہے, دلیا بنانا ہے, اسی کھوٹی کو. یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمانی مزاج کے ساتھ چلیں گے جب ایمان کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے. جس ایمان میں سب سے پہلے نفی ہے لا الہ, اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں ہے کوئی کچھ نہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. الا اللہ, ایک اکیلی ذات اللہ. نفع نقصان, زندگی موت, بنانی بگاڑنی, یہ جتنا دل کی گہرائی میں اترتا ہے, جیسے ہی آنکھوں سے چیزوں کا نفع نقصان نظر آتا ہے, پھر ایمانی آنکھیں جھوٹ کا نقصان, سچ کا نفع, کسی کے ستانے کا نقصان, کسی کی جھولی میں لقمہ ڈالنے کا نفع, کسی بیمار کی بیمار کرسی, کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا, کسی کا بجھا چولہا جلانا, کسی بے نمازی کو نماز کی ترغیب دے کر اس کے فائدے بتاتے ہوئے, اس پر ملنے والے انعامات بتاتے ہوئے, کہ اس کا نفع نظر آئے گا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ, اس کے چھوڑنے کا نقصان وہ نظر آئے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ سب کیا ہے؟ ابا آپ کو معلوم نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ, تو ان کا ہو گیا. لیکن مسلمان کہ وہ چکی ہے, اس میں پیسنا ہے. الا ان رحل اسلام دائرہ, خبردار اسلام کی چکی چل رہی ہے. فدوروا حیث دارت, اور تاجروں, کاشتکاروں, مالداروں, غریبوں, جوانوں اور دیشیوں بدیشیوں, اپنے آپ کو اس کے تابع کر لو. جس کو اسلام نے حرام کہا حرام ہے, حلال کہا حلال ہے. تمہارے میرے کہنے سے حلال حرام نہیں ہوتا, حرام حلال نہیں ہوتا. یہ تو یہودیوں نے کیا تھا, اللہ کے حکموں کو ہی بدل دیا تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ نے ہمیں صاف ستھرا پاک, اب پاک کرنے والا, جیسے کلمہ پاک, اتنا پاک کہ 100 سال کا شرک میں ڈوبا ہوا, اور 100 سال کا نہیں 600 سال کا شرک میں ڈوبا ہوا ابو ہریرہ بن رہا ہے, صدیق اکبر ہے, عمر فاروق ہے, عبداللہ بن زبیر ہے, عمرو بن عاص ہے, خالد بن ولید ہے, سعد بن ابی وقاص ہے, سعد بن معاذ ہے. کیا ان کی پاکی, کیا ان کی صفائی, کیا ان کا تعلق میں اللہ, کیا ان کے لیے جیتے جنتوں کی خوشخبریاں. وہ کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم تو اس نعمت کا اگر شکر ادا کریں تو مرتے دم تک سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہی بات, ہم اس کو ہم تو پیسہ 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 اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. زمین کا ٹکڑا مل گیا, مکان بن گیا, شاندار گاڑی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہاں بہت نعمتیں آ گئی. اصل نعمتیں وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی.
ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر دین اور دین کی محنت سے کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو وہ دیتے۔